बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक पल्स के साथ मैं हूं अनवर रज़ा। इस दुनिया के गम जाने कब होंगे कम। सैलाब आया और सब कुछ बहा कर ले गया, पीछे रह गई आहें, सिसकियाँ और उम्मीदें। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात के हवाले से गुफ्तगू के लिए हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर साद रसूल साहब ने और आमना शेख साहबा ने। बैरिस्टर साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं एक बड़ी अहम नुक्ते की तरफ आमना साहबा की तवज्जो चाहूँगा। सैलाब मुतासरीन जो कैंप्स के अंदर मौजूद हैं, उन्हें खुराक भी मिल रही है, मेडिसन भी है, कपड़े भी हैं, सब कुछ है, लेकिन ऐसे लोग जो अपने रिश्तेदारों के घर पे हैं या अभी सैलाब के अंदर हैं या अपने घर नहीं छोड़ रहे, उनको खुराक की मुश्किलात दरपेश हैं। इससे ऐसे कैसे उनकी मुश्किलात को कम करने के लिए इक़दाम करने की ज़रूरत है? देखिए, मैं आपको ये बताती जाऊँ कि जो रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन हो रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ कैंप्स वाले लोगों, कैंप्स में भी वही लोग पहुँचे हैं जिनको हुकूमती नुमाइंदों ने अपने घरों से निकाल के कैंप्स तक पहुँचाया है। ज़्यादातर तादाद, बहुत थोड़े लोग हैं जो कैंप्स में ख़ुद से आए हैं। ज़्यादातर लोग 90% तकरीबन लोग वो हैं जिनको कैंप्स में रेस्क्यू करके कैंप्स में लेके आया गया है। तो जिस वक्त ये रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन चल रहा है उस वक्त सिर्फ ये नहीं है, जिन लोगों के इवन घरों में पानी आ गया है उनको पानी को निकालने में भी उनकी मदद इस वक्त की जा रही है, और यकीनन उनको वो खाना, उनको अद्वियात, उनको बाकी तमाम जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो भी पहुँचाई जा रही हैं। सो ये कहना मेरा ख़्याल है कि ठीक नहीं है कि सिर्फ कैंप वालों को खाना और अद्वियात दी जा रही हैं। लेकिन मैं आपकी बात को आगे लेते के चलते हुए ये भी कहूँगी कि अगर कोई ऐसी जगह हैं तो आप भी, बल्कि मैं आपके तवसत से सबको कह रही हूँ कि ज़रूर जो चाहे वो आइडेंटिफाई करें। और हुकूमत की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि जो लोग अपने घर में इस मुश्किल में उनको हम दवाई या खाना नहीं प्रोवाइड करेंगे और सिर्फ कैंप वालों को करेंगे। सो अगर कहीं कोई जगह ऐसी रह जाएं तो आप लोग ज़रूर आइडेंटिफाई करें एंड हुकूमत उसके ऊपर पूरा एक्शन लेगी। फ़िलहाल हुकूमत ने अपनी तरफ से जहाँ जहाँ निशानदेही हुई उन तमाम जगहों पर तमाम रिलीफ सहूलियात मुयसर की। साहब, सैलाबी पानी से डेंगू और मलेरिया, पेट की और जल्द की बीमारियां फैल रही हैं। इनको हमें मुश्किलात से कम करना है, लोगों को, और इन बीमारियों से भी बचाना है। कैसे मुमकिन होगा, क्योंकि अभी तो पानी उतरा भी नहीं है, पानी कम ज़रूर हुआ है, कहीं ज़्यादा और कहीं कम है। देखिए, जैसे कि सारा पाकिस्तान इस बात की गवाही दे रहा है, हमारे पास एक पंजाब में कम से कम ऐसी चीफ मिनिस्टर हैं जो कुछ देर के लिए तो मेडिकल स्कूल में भी गई थी जी। तो आई एम श्योर कि उनसे ज़्यादा कौन जानता होगा कि बीमारियां क्या होती हैं और वो कैसे फैलती हैं और उनको कैसे कंट्रोल करना चाहिए। तो आप देखते जाएंगे कि जैसे जैसे पिछले कुछ अरसे के अंदर इतनी कमाल पंजाब हुकूमत ने सब लोगों का, एक बंदा नहीं, जैसे कि आपने सुना ही है, उन्होंने कहा कि जी एक बंदा भी एक सारे जानवर ले आए और सारे जानवर बच गए और एक बंदा भी नहीं जान से गया। और दूसरी तरफ इस तरह के हज़ारों के नंबर्स ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स में पता चल रहे हैं कि 981 के करीब, तो मेरे ख्याल है गवर्नमेंट ख़ुद मानती है, अनऑफिशियल नंबर्स कोई 2,500-3 हज़ार के करीब लोग बात कर रहे हैं। और इसमें सैकड़ों की तादाद में गांव हैं, अभी पूरे नंबर्स पता नहीं चले। और ना सिर्फ कि ये नंबर्स आवाम को दुश्वारी देंगे, बल्कि इसके बाद जिस तरह आपने निशानदेही की, दो किस्म की मज़ीद चीज़ें दुश्वारी देंगी। एक वो जो बीमारियां फैलेंगी जो कि नेचुरल है इस तरह की किसी भी जगह के ऊपर, और अब आगे डेंगू का मौसम भी आ रहा है, आपने दुरुस्त कहा। दूसरा, जो अशियाए खुर्दोनोश जो लोगों ने वैसे ही इकट्ठी की होती हैं, जिसके ऊपर वो इतवार के दिन दिहाड़ी पे नहीं जाते और घर बैठते हैं क्योंकि उनके पास कोई 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपये की कोई चीज़ पड़ी होती है जिसको वो यूटिलाइज़ करते हैं। मवेशी इसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये तमाम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मंजर आम पे आएंगी। मेरी इस कमाल हुकूमत से, जिसको पाकिस्तान का हर बच्चा झोलियाँ उठा उठा के तारीफ़ें कर रहे हैं, चलें ऐसे कह लेते हैं, उनसे गुजारिश है कि आप सोशल मीडिया पे प्रोजेक्शन ना करें। जब काम अच्छे होते हैं तो लोग वैसे ही बात करते हैं। कोई सोशल मीडिया मौजूद नहीं था उन ज़बरदस्त अदवार में जिनको पाकिस्तान याद रखता है, जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का वक्त था, दीगर इस तरह के 60s की इवन जो डेवलपमेंट थी उसके अंदर कोई सोशल मीडिया नहीं था। लेकिन लोग आज भी याद रखते हैं कि उस वक्त कुछ तरक्की हुई थी, कुछ अवाम के काम हुए थे। सोशल मीडिया के ऊपर इतना फोकस ना करें। अगर आपकी नीयत ठीक होगी, जो कि जैसे मैंने कहा सारा पाकिस्तान जानता है कि अगर किसी शख्स की कुर्राए अर्ज़ पे नीयत ठीक है तो वो इस हुक्मरान ख़ानदान की है। और अगर आपके काम ठीक होंगे, और ये भी सारा पाकिस्तान जानता है कि अगर किसी के इस कुर्राए अर्ज़ पे काम ठीक हैं तो हम तो 2025 में रहते हैं, नेचुरली हुक्मरान ख़ानदान के। मेरी बात, आपने काम ठीक करने की बात की, मैं गुजरात के हवाले से एक बहुत सोशल मीडिया पर वायरल था और मैंने देखा भी कि कागज़ी मंसूबे
پرانی گورنمنٹ کے دور میں ہوئے تھے کہ اب نکاسی آپ کے وہ کاغذوں میں صرف ہو گئے. تو ایسے جو منصوبے جو کاغذوں میں بنتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کاغذی منصوبے صرف پچھلی گورنمنٹ میں انور صاحب ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں اس میں. اوورال تمام نون لیگ کی حکومت میں تو نہیں ہوئے ہوں گے. سب کی میں آپ کو کوئی چیز دکھانا چاہتی ہوں. نہیں میں پرانی کی ہمیں تھوڑی خدا خوفی کرنی چاہیے کہ ہم یہ تمام گورنمنٹ کی نون لیگ کی حکومت میں کبھی کسی ایک گورنمنٹ کی نہیں سب حکومتوں کی بات. ہمیں سچ بولنا چاہیے. گزارش یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے. یہ سکورنگ نہیں ہے کہ قائد اعظم کی بھی تصویر چھپی تھی اس لیے نواز شریف کی بھی چھپنی چاہیے. یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس عوام پہ جینونلی ایک مصیبت آئی ہوئی ہے. آپ جینونلی اس مصیبت میں عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں یا اپنی تشہیر کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ایک جینون سوال ہے. میں کینڈیڈ بات کروں گی. آج کے زمانے میں سوشل میڈیا ایک ریالٹی بھی ہے, ایک مجبوری بھی ہے. آج اگر میں اپنے کام کی تصویر سوشل میڈیا پہ نہیں ڈالتی ہوں تو آج سے 2 سال بعد, 1 سال بعد, 4 سال بعد یہی عوام جس نے تصویر ڈالی سوشل میڈیا پہ وہ لا کے میرے سامنے کھڑا کرے گی کہ جی دیکھیں انہوں نے یہ کیا تھا, آپ نے کہاں کیا, ہمیں تو نہیں نظر آ رہا. کل میں نے اور آپ نے یہ بات کی, بیرسٹر صاحب بھی اس گفتگو کا حصہ تھے, کہ جو بات آپ آن سکرین کریں گے وہ آئندہ آنے والی تا حیات آپ کی زندگی کے لیے ایک آپ کے کام کا, آپ کی کہی ہوئی بات کا آفیشیل ریکارڈ بن جائے گا. سو آج کے دن میں یہ کہنا کہ کوئی بھی حکومت, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو کام کر رہی ہے اس کو سوشل میڈیا پہ پروجیکٹ نہیں کرنا چاہیے, تو یہ میرا خیال ہے بہت ہی, میں بیرسٹر صاحب کی بہت عزت کرتی ہوں, میں اس طرح کا کوئی لفظ نہیں یوز کرنا چاہتی, لیکن ایسے کہہ لیں کہ بہت ہی معصومانہ سی خواہش ہے. کوئی نہیں دیکھ رہا, آپ دیکھ رہے ہیں, جس بندے کو آپ دے رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے, آپ کا اللہ دیکھ رہا ہے. وہ میں اور آپ کر سکتے ہیں لیکن وہ حکومتیں وقت نہیں کر سکتی. سوری میں ایک جملہ گزارش. جی آپ جن لوگوں کو ریلیف فراہم کر رہے ہیں نا, ان کے پیسوں پہ ان کو ریلیف فراہم کر رہے ہیں. بالکل کر آپ نے اپنی جیب سے, کیونکہ آپ کی ذمہ داری ہے. میری بات اگر میڈم پوری نہیں آپ کرنے دیں گی نا تو میں, آپ جیسے مناسب سمجھیں, آپ کی حکومت ہے, ہم تو ویسے بھی رعایا ہیں. گزارش یہ ہے کہ اگر آپ اور میں کسی آرگنائزیشن کو چلا رہے ہیں, ہم عیدی چلا رہے ہیں, ہمیں چاہیے کہ لوگ ہمیں دیکھیں کام کرتے ہوئے تاکہ ڈونیشنز دیں, ہماری کوئی اس میں کہانی آگے چلے. بہت ساری ایسی سینکڑوں آرگنائزیشنز جو پاکستان میں کام کر رہی ہیں, وہ اگر اپنی تصویریں لگا کے دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے اتنے راشن دیے, آپ ہمیں آئندہ کے بھی پیسے دیں تاکہ ہم آئندہ بھی اچھے کام کر سکیں, تو کوئی بات سمجھ آتی ہے. آپ لوگوں کے بینک اکاؤنٹوں میں سے پیسے نکال لیتے ہیں, آپ لوگوں کے بجلی کے بلوں میں ٹیکسز ڈالتے ہیں, آپ لوگوں کے فون کے, موبائل کے, اے ٹی ایم سے پیسے نکالنے کے بلوں کے اندر آپ نے ٹیکسز ڈالے ہوئے ہیں. آپ نے وہ جو لوگوں کے پیسے خود ان کے اکاؤنٹوں سے لے لیے. ابھی ایف بی آر کی امینڈمنٹ ہوئی ہے کہ ایف بی آر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ آپ کے خلاف ٹیکس اسیس کرے گا انڈر سرٹن سرکمسٹانسز, اور ڈائریکٹلی آپ کی مرضی کے بغیر بھی بینک سے پیسے نکلوا لے گا. جن سے آپ اس طرح کلیکشنز کر رہے ہیں, جب ان کو ان کے پیسوں سے آپ چیز دے رہے ہو نا, تو مہربانی کر کے تصویر نہ بنائیں. اتنی گزارش. ایک اہم نقطہ ہے, چونکہ ہم اپنے پیسوں سے کر رہے ہیں تو 100 دفعہ کریں. پھل اور سبزیوں کی کمی, وہ تصویر بھی حکومت کے پیسوں سے بن رہی ہے. فصلیں تباہ ہو چکی ہوں. آج 800 ملیں پنجاب میں بند ہو چکی ہیں گندم نہ ملنے کی وجہ سے. آٹے کا بحران بھی مستقبل میں اس کا بھی خطرہ ہے کہ پیدا ہو سکتا ہے. تو ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہم آنے والے وقت کو, جو کڑا وقت ہے, سردیاں آنے والی ہیں, مشکل حالات ہیں, ان حالات سے ان لوگوں کو نکالنا ہے, یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. تو وہ گندم کا جو بحران ہے, انہوں نے آج مطالبہ کیا مل ایسوسیشن نے کہ مریم بی بی اگر ہم سے خود بات کر لیں تو ایک دن میں یہ معاملہ حل بھی ہو سکتا ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور میں آپ کو پہلے کی بھی یہ صورتحال بتا دوں کہ پہلے بھی جو ویٹ گروورز ہیں ان کے لیے بھی, اور جو مل اونرز ہیں ان کے لیے بھی جس طرح کا ریلیف پہلے فراہم کیا گیا ہے, کیونکہ بہت ساری مشکلات تھیں. ایون اس حد تک کہ لوگوں کے پاس ویئر ہاؤسز نہیں ہوتے تھے, ویئر ہاؤسز میں وہ کیپیسٹی نہیں ہوتی تھی. گورنمنٹ نے اپنے ویئر ہاؤس کی فیسلٹی تمام گروورز کو بھی اور مل اونرز کو بھی دی گورنمنٹ نے, اور ان کو ٹیکس کے اندر ریڈیمشنز دی ہیں گورنمنٹ نے بہت جگہوں پہ, کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے. آپ یہ بھی سمجھے کہ پاکستان کی جو ایکچوئل فوڈ باسکٹ ہے وہ پنجاب ہے. تقریباً پورے پاکستان کی جو خوراک ہے, چاول, گندم, سارا کچھ وہ پنجاب سے جاتا ہے, پنجاب میں بنتا ہے. تو اس لیے پنجاب صرف پنجاب کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے کہ یہ سارا کچھ ہو, یہ پورے ملک کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اور جس وقت بھی ہمیں اس طرح کی کسی چیز کا بحران آتا ہے, مجھے بڑی مشکل سے کہنا پڑتا ہے کہ شاید ہم لوگ تو اس چیز کی طرف نہیں دیکھتے, نہیں سوچتے, یا ہم کہتے کہ چلو یار دیکھ لیں گے, اگلی دفعہ کر لیں گے. لیکن جب ہم اس غریب کسان کا سوچتے ہیں جس کی بریڈ اینڈ بٹر اپنی اسی جو وہ اگائے گا اس سے چلنی ہے, سو اس کے لیے ایک بہت مشکل وقت ہوتا ہے.
اور اس مشکل وقت کو سامنے رکھتے ہوئے پنجاب گورنمنٹ نے لاسٹ ایئر بھی اپنی پالیسی کے اندر بہت ساری چینجز کیں اسی وجہ سے کہ ناٹ اونلی کہ ہم کسان کو دینا چاہتے ہیں ریلیف, ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جتنے مڈل مین ہیں بیچ میں, کیونکہ کسان بیچارہ جو اگاتا ہے وہ بیچ والے 10 لوگ اس کا منافع لیتے رہتے ہیں اور اس کو بیچارے کو ایک پی سائزڈ پروفٹ اس میں سے ملتا ہے جو جس سے وہ مشکل سے اپنے اینڈز میٹ کر سکتا ہے. سو ناٹ اونلی پنجاب گورنمنٹ ان کو ریلیف اس طرح سے پرووائڈ کرنا چاہ رہی ہے کہ ان کو سیڈز ہوں, ان کو سپر سیڈرز ہوں جو آپ نے اس کے لیے دیے ہیں, انوائرمنٹ فرینڈلی نئے جو ٹائپ کے ٹریکٹرز ہیں وہ ہوں, آپ کو ٹریکٹرز فراہم کیے, سبسڈیز دیں, بجلی کے اوپر سبسڈی دی. یہ ساری چیزیں صرف کسان کی جو مشکلیں ہیں ان کو آسان کرنے کے لیے تو کی جا رہی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اس لیے بھی کی جا رہی ہیں کہ اس طرح سے کہ کرائسس سے آئندہ آنے والے وقت میں پاکستان کو بچایا جا سکے. اور آپ نے بہت صحیح کہا کہ اس وقت کیونکہ سیلاب کا وقت ہے اور آلریڈی مشکلیں بہت زیادہ ہیں, فصلیں بہت زیادہ تباہ ہوئی ہیں, لوگ ایسی اسٹیٹ آف مائنڈ میں نہیں ہے, ایسے حالات میں نہیں ہے, نہ فزیکلی نہ مینٹلی کہ وہ کام کر سکیں, وہ اپنی کھیتی باڑی کر سکیں سارا کچھ. تو اس وقت یقیناً حکومت جو ہے وہ اپنے نارمل ریلیف پیکیجز سے آگے جا کے انشاءاللہ ان کے لیے ہیلپ کرے گی. بیرسٹر صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ پھر میں نے بریک. نہیں جی, ماشاءاللہ اس حکومت کی کاوشوں میں کون کوئی ایڈ کر سکتا ہے. اس طرح کی گستاخی ہم جیسے ناتواں لوگ نہیں کر سکتے. جو یہ کر رہے ہیں اس کا انشاءاللہ اس جہان اور آخرت میں پورا خمیازہ دیں گے. بالکل, دیکھیے ہمیں سب کو مل کر سیلاب متاثرین کی مدد کرنا ہے. اور تو ایک بریک کے بعد جب آئیں گے تو ہم 7 ستمبر پر بات کریں گے. آج تمام ملک کے ایئر بیسز پر یوم شہداء منایا گیا ہے. بریک کے بعد اس پر گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ 7 ستمبر یوم فضائیہ کو یوم شہداء کے طور پر منا کر ہم نے یہ ثابت کیا کہ ہم اپنے عظیم ہیروز کے مقروض ہیں. بیرسٹر صاحب آپ سے آغاز کروں گا. 7 سپٹمبر یہ یوم فضائیہ ہے. آج تمام جو ملک کے ایئر بیس ہیں ان پر یوم شہداء منایا گیا ہے اور ہم نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ ہم اس ملک کے چپے چپے کا دفاع کریں گے. سوری, جواب سے پہلے ایک بات کہنا چاہوں گی کہ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ سارا کمال کرسی کا ہے. جب میں اس کرسی پہ تھی تو سارے سوال میرے تھے, لیکن آج بیرسٹر صاحب اپنی کرسی پہ واپس آ گئے, سارے سوال صرف انہی سے. میری سب سے پہلی گزارش ہے کہ یہ سوال میڈم سے ہونا چاہیے, اور اگر آپ نہیں, اب تو آپ سے ہو گیا, آپ پلیز. میں اس میں گزارش کروں انور بھائی کہ ہم اپنی افواج پاکستان کے اوپر تنقید کرتے رہتے ہیں. ہمارا جمہوری حق ہے کہ ہم ہر پاکستان کے ادارے کے اوپر جب ہم ان کی پالیسی سے ڈس ایگری کرتے ہیں مناسب الفاظ میں آئین کے دائرہ کار میں اپنی حکومت پہ, عدالت پہ, ریاست پہ, پولیس پہ, پٹوار پہ, عوام پہ, سب پہ آن اینڈ آف تنقید کریں. یہ ہمارا کام ہے. لیکن جو ان کا پروفیشنل کام ہے اس کی ایکسلنس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ کل آپ اور میں شام کو کرکٹ کھیل رہے تھے اور آپ نے اچھی بیٹنگ نہیں کی. میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ کام درست نہیں, جب آپ نے بار بار پروو کیا ہو کہ اس پروفیشنل ایکسلنس میں میرے جیسا کوئی نہیں. اور ہماری ایئر فورس, ویسے تو تمام افواج پاکستان, لیکن کیونکہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری اس طرح کی ہاٹ نیول وار بہت عرصے میں نہیں ہوئی, 71 کے بعد سے نہیں ہوئی, اور ہماری ہاٹ گراؤنڈ افینسو بھی, ویسے تو آرٹلری فائر اور اکراس دا بارڈر چیزیں اور اسکرمشز ہوتی رہی ہیں, لیکن ہاٹ گراؤنڈ افینسو بھی بیسیکلی کافی عرصے میں نہیں ہوا. کچھ کہتے ہیں کارگل کے بعد سے نہیں ہوا, جس میں اسکرمشز ہوتی رہی ہیں. لیکن ایئر فورس جس میں آرمی کی ایئر ڈیفنس کمانڈ بھی انوالوڈ ہے اور ہماری ایکچوئل ایئر فورس بھی انوالوڈ ہے, کیونکہ آرمی کے اندر بھی ایک ایئر ڈیفنس موجود ہے. جو ہماری ایئر پاور ہے اور اس کی کوآرڈینیشن, جس کو اب ماڈرن وارفیئر کے اندر تھیٹر وارفیئر کہتے ہیں, جس میں بری, بحری اور فضائی افواج اور دیگر جو اس کے ٹیکنالوجی ایسپیکٹس ہیں, ریڈار ٹیکنالوجی, سیٹلائٹ ٹیکنالوجی, یہ مل کے ایک تھیٹر کے اندر وار کرتے ہیں. وہ ایبلٹی پاکستان نے کم از کم پچھلے 6 سال میں 2 دفعہ پروف کی. ویسے تو زیادہ دفعہ پروف کی ہوگی کیونکہ ہماری اس میں افغانستان کی اسکرمشز بھی رہی ہیں, ایک جگہ پہ درمیان میں ایران کے ساتھ بھی ہمارا بارڈر ہاٹ ہو گیا تھا, لیکن انڈیا کے ساتھ 2 دفعہ. ایک دفعہ جب ہم نے 2019 کے فروری میں ابھی نندن کو پکڑا تھا اور ان کے جہاز گرائے تھے, اور ایک دفعہ بنیان مرسوس میں جب جون 2025 میں ہم نے ان کے 6 جہاز گرائے. ہماری ایئر فورس نے دونوں دفعہ
दो चीज़ें प्रूव की, एक कि उनकी स्पेक्ट्रम डोमिनेंस है, जिसको एयरफोर्स खुद स्पेक्ट्रम डोमिनेंस कहती है, जिसमें सिर्फ डॉग फाइट नहीं है, इसमें कम्युनिकेशंस है, रेडार टेक्नोलॉजी है, सैटेलाइट है, स्पेक्ट्रम डोमिनेंस, इंटेलिजेंस है, दीगर चीज़ें। एक उन्होंने प्रूव किया कि हमारी स्पेक्ट्रम डोमिनेंस है, और दूसरा ये कि हम हर दफ़ा उनके जहाज़ गिराते हुए अपने एयर एसेट्स को कंप्लीट प्रोटेक्शन के साथ लेके आई। ये नहीं हुआ कि हमारा भी एक कहीं पे साइड पे गिर गया या कोई और हो गया, हमने उनके तो 5 गिराए और अपना एक, नहीं, हमने अपने लॉसेस डिनाई किए। अल्फाज इसमें जो एयरफोर्स के ऑफिसर थे उन्होंने कहा कि वी डिनाइड एनी लॉसेस, मतलब हमने एयरफोर्स की लिंगों में अपने लॉसेस डिनाई किए। ये दोनों चीज़ें अगर एक दफ़ा होती तो दुनिया और भारत और मीडिया और दीगर लोग जो पाकिस्तान की मिलिट्री पावर को नहीं बढ़ते देखना चाहते, वो कहते कि शायद वन ऑफ था, बस एक दफ़ा हो गया 2019 में। अगर एक दफ़ा 2025 में होता तो लोग कहते शायद एक दफ़ा हो गया। बहुत सारे लोग इस तरह की बातें कर सकते हैं कि जी हालांकि रूस इतनी बड़ी पावर है, लेकिन यूक्रेन ने भी तो 2-3 मौके मारे, तो आपका भी एक लग गया। लेकिन क्योंकि हमने 6 साल के अंदर ये 2 दफ़ा प्रूव किया है, रिपीटेडली प्रूव किया है, रिपीटेडली विदाउट लॉस प्रूव किया है, तो अब इसके अंदर कोई इधर उधर की बात नहीं कि हम इस खित्ते में, हम अभी चीन की बात नहीं कर रहे, वो एक 6th जनरेशन एयरफोर्स है, उनके पास 6th जनरेशन फाइटर्स हैं, अभी उन्होंने दिखाए ऑटोनमस ड्रोन्स हैं, ऑटोनमस इंटरकनेक्टेड अनमैन्ड एरियल हेलीकॉप्टर्स हैं, तो हमें नहीं पता कि उनकी पावर क्या है। लेकिन उनके अलावा इस खित्ते में, जिसको आप अफ़गानिस्तान ईरान से शुरू करें, इराक ऑनवर्ड्स आप मिडल ईस्ट में काउंट करें, लेकिन ईरान अफ़गानिस्तान से शुरू करें और थाईलैंड तक ले जाएं, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, लाओस, ये आगे तक आप ले जाएं, म्यांमार वगैरह से आगे तक ले जाएं, इस खित्ते में हमसे बेहतर एयर सुपीरियॉरिटी किसी की नहीं है। हम उसे असर्ट नहीं करते, हम अपनी अपनी एयर स्पेसेस में रहना चाहते हैं, हम अपने दिफा के लिए उसको असर्ट करते हैं, लेकिन ये हमने बार बार प्रूव किया। हमारे इन ऑफिसर्स की, इनकी शोहदा की, हमारा पूरा मुल्क इन शोहदा का मकरूज़ है। हमारा पूरा मुल्क का हर बच्चा, हम तो वैसे भी हुसैन इब्न अली के मानने वाले हैं, शहीदों का कर्ज है हमारी ज़िंदगी। मेरी उन हुकूमत वक्त से गुजारिश है और रियासत से भी इनकी तारीफ़ करते हुए गुजारिश है कि हमारे शोहदा हमारे सर का झूमन है, जैसे कि हम सब कहते हैं। हमारे कुछ गाजी भी हैं, जैसे कि सज्जाद हैदर साहब की बात, जिन्होंने 71 की जंग में लाहौर को ऑलमोस्ट कहते हैं सिंगल हैंडेडली डिफेंड किया। सज्जाद हैदर साहब के साथ जो रिसेंटली हुआ उसका हमें बड़ा दुख है। एक पुलिस अफसर ने एक प्रोटेस्ट के अंदर शामिल होने के लिए जिस तरह उनसे बदतमीज़ी की, उसका दुख है। गुजारिश ये है कि ये 6 सितंबर 7 सितंबर के दिनों पे हम अपने तमाम गाजियों को, तमाम शहदा को खिराज तहसीन पेश करते हैं। लेकिन शहदा को तो हम खिराज तहसीन पेश करते हैं, जो गाजी हैं, जो जीत के जंग अभी मौजूद हैं यहाँ पे, अगर हम उनकी सड़क पे एक SHO से, एक थानेदार से, एक पुलिस वाले से ज़िल्लत करवाएंगे, तो वो लोग जो आज गाजी बन रहे हैं, जो हमारे 2025 में बुनियानुम मरसूस में गाजी बने, उनको क्या मैसेज जाएगा कि 2040 में हो सकता है कि SHO आपके साथ बदतमीजी कर रहा हो। इंफरादी एक इंसिडेंट है, उसको पता ही ना हो। जरूर हुकूमत को देखिए, हुकूमत के सीनियर लोगों को अपॉलोजाइज करना चाहिए। देखिए गलती तो किसी से, देखिए ये इसमें क्या, मेरे से गलती हो सकती है, आपसे गलती, हम सब गलती है। अगर नहीं किसी को पता था तो कोई सीनियर बंदा, मुनासिब बंदा, मुनासिब होता तो मिनिस्टर डिफेंस करता, जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, सियासी बंदे भी हैं, नून लीग के भी सीनियर हैं और डिफेंस के मिनिस्टर हैं, तो वो कोई उनके घर चले जाते, कोई उनसे एक माजरत करते, कोई पब्लिक स्टेटमेंट देते। ये हमारे गाजी हैं, इन्हीं के सदके ये मुल्क चल रहा है। हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि वो लोग जो 6 सितंबर 7 सितंबर के हीरोज़ हैं, जो भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनसे अगर आपका पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट भी हो तो इस दिन के सदके ये बात याद रखिए कि कुछ थोड़े तहजीब होनी चाहिए उनसे बात करने की। हम ना कंपैरिजन करूंगा, राफेल इंडिया के पास थे और चाइना की टेक्नोलॉजी हमारे पास थी, लेकिन हमारी प्रोफेशनल कैपेबिलिटी थी कि हमने उनके 6 राफेल गिराए और ये हमारी प्रोफेशनल फोर्स थी। क्या कहेंगे? देखिए अनवर भाई, एक तो ये बात है कि तो आपको पता है कि इंडिया को भी और जो जहाज़ राफेल बनाने वाले हैं उनको भी अपने जहाज़ पे बड़ा नाज था। और नॉट ओनली नाज था, मैंने सब तमाम जो इंटरनेशनल मीडिया में जितनी भी हमने न्यूज़ पढ़ी, जितनी भी हमने हेडलाइंस पढ़ी, तो वहाँ पे हमेशा यही लिखा हुआ था कि जी
undefiable Rafale shot down by Pakistani Air Force. So یہ سمجھا یہی دنیا میں جا رہا تھا کہ شاید یہ جہاز ایک ایسا ہے جس کو آج تک کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا, کوئی نہیں گرا سکا. اور میں تو جب آپ یہ ساری بات کر رہے تھے اور جب بیرسٹر صاحب بھی بتا رہے تھے, بہت اچھی انہوں نے بات کی, اور آئی تھنک میں سمجھتی ہوں کہ ان کی بات کے بعد زیادہ گنجائش نہیں رہی کہ میں اس بارے میں کچھ کہہ سکوں, لیکن مجھے اس وقت جہاز تو ان کے پاس بھی تھے, نہیں میں اسی پہ آئی ہوں کہ مجھے لٹرلی وہ فلیش بیک آ گیا کہ جس وقت ٹی وی پہ آ کے ہمارے جو ایک ایئر فورس کے سینئر آفیسر تھے اورنگزیب صاحب, انہوں نے جب یہ بریفنگ دی تو انہوں نے جس طریقے سے وہ اناؤنسمنٹ کی 6-0, جی وہ آئی تھنک کہ وہ جو جذبہ تھا نا صرف اس ایک جملے نے جو پوری پاکستانی عوام کے دلوں میں پیدا کیا, وہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ نایاب ہے. آپ کے اس جملے سے مجھے یاد آ گیا کہ ایئر وائس مارشل شہریار خان صاحب نے کل ایک اسٹیٹمنٹ دیا, انہوں نے کہا کہ دشمن یاد رکھے کہ 6 کے ساتھ 0 بھی ہوگا نیکسٹ. تو دیکھیں نا یہی وہ جذبہ ہوتا ہے جس سے قوم آپ کے ساتھ کھڑی. دیکھیں میں وہی کہہ رہی ہوں نا کہ یہ بڑے ایموشنل مومنٹس, مطلب ابھی میں نے یہ بات یاد بھی کی ہے نا, تو مجھے ایسے ایک دل میں وہ پاکستانیت کا جذبہ محسوس ہوا ہے کہ یار آئی ایم سو پراؤڈ, میں اتنی اس چیز کے اوپر خوش ہوں. اور یہ صرف میری بات نہیں ہے یا ان کی بات نہیں ہے, آپ کی بات نہیں ہے, یقین کریں ایسے بھی لوگ جو کبھی حکومت سے نالاں رہتے ہیں, کبھی کسی اور سے نالاں رہتے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ یہ ایسا وقت ہے اور یہ ایک ایسی جیت ہے جس کے اوپر ہر پاکستانی پراؤڈ ہے, ہر پاکستانی خوش ہے. اور جو آپ نے بات کی اس کے اوپر, بلکہ کل بھی میں نے تھوڑا سا ایک جملہ کہا تھا کہ اس جنگ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جنگیں توپوں سے, ٹینکوں سے, جہازوں سے نہیں لڑی جاتی, جنگیں جذبے سے لڑی جاتی ہیں. اور ہر پاکستانی ایئر فورس آفیسر کے دل میں جو پاکستان کی محبت کا جذبہ ہے نا, اس کو انڈیا والے کیسے ڈیفیٹ کریں گے. وہ تو ایک جو مجھے نظر آیا, وہ تو ایک مجبوری میں اپنی ایک نوکری کر رہے ہیں. میں انڈین ایئر فورس کا سولجر ہوں, میں انڈین نیوی کا, میں انڈین ایئر فورس کا آرمی کا سولجر ہوں, میں اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں. لیکن پاکستانی سولجرز جس وقت لڑے تو وہ اس طرح نہیں لڑے, وہ اپنے ملک کے لیے لڑے ہیں. اور وہ جو ملک سے محبت کا جذبہ, اس کو آپ کبھی بھی کسی بھی ٹیکنالوجی سے ڈیفیٹ نہیں کر سکتے. دیکھیں نا بیسٹر صاحب, ہم لڑتے ہیں تو جذبہ شہادت کے لیے, اور ہم اگر بچتے ہیں تو غازی. تو ہم تو جذبہ ایمانی جو ہے وہ تو خریدا نہیں جا سکتا, جس کی کمی انڈین فورسز کے پاس ہے. تو اس سے میں ریلیٹ کروں گا کہ دیکھیے مارکہ حق, آپریشن بنیان المرصوص, اس کے بعد ہمیں سفارتی سطح پر بڑی پذیرائی ملی. ڈیفینیٹلی یہ سارا پوری پاک فوج کا, لیکن زیادہ کریڈٹ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاک فضائیہ کا ہے. اب ہمیں اس سفارتی سپیس کو مزید حاصل کرنا ہے اور پاکستان کے لیے, پاکستان کی ترقی کے لیے استعمال کرنا ہے. کیسے کر سکیں گے؟ دیکھیے میں کسی بھی انسان کے, میرا کام ہے آنکھوں سے دیکھنا, میں آنکھوں سے دیکھتا ہوں, اور اگر میں نے ایک پانی کا گلاس پینا ہو تو میں آنکھوں سے پانی کا گلاس دیکھوں گا, اور پھر میرا ہاتھ اس کو اٹھا کے میں پانی پی سکوں گا. ہر ریاست کے, اس قوم کے, اس ملک کے ہر بندے نے, ہر ادارے نے, ہر جز نے اپنا کام کرنا ہے. افواج پاکستان نے اپنا کام کیا کہ بنیان مرصوص میں انڈیا کو دھول چٹائی. جی انفارچونیٹلی ہو یہ رہا ہے کہ کیونکہ گورنمنٹ ڈپلومسی صحیح طرح کر نہیں پا رہی. آپ نے اسحاق ڈار صاحب کو رکھا ہوا ہے جو پچھلے مہینے تک فائنانس منسٹر تھے اور آج بھی بننا چاہتے ہیں. ان کا فورن منسٹری میں کوئی ایکسپیرینس نہیں, کبھی زندگی میں فورن آفس میں انہوں نے کام نہیں کیا, صرف فائنانس ڈویژن میں کام کیا ہے. تو وہ جو ڈپلومسی کرنی چاہیے وہ بھی وہی آنکھیں جس کا کام ہے دیکھنا, اور پھر ہاتھ کا کام ہے گلاس اٹھانا, وہ ایک ہی سے ہم کام کروا رہے ہیں. آنکھیں دیکھ بھی رہی ہیں, اٹھا بھی رہی ہیں, پی بھی رہی ہیں, کیونکہ ہمارے پاس ایک ادارہ ہے جو کام کر رہا ہے, اپنا کام بھی کر رہا ہے, باقیوں کی بھی بہت ساری ہیلپ کر رہا ہے. وہ اس فلڈ کے اندر بھی ہماری ہیلپ کر رہے ہیں, دیگر چیزیں بھی کر رہے ہیں. قوم ترقی تب کرے گی, پائیدار ترقی جس کو سسٹینیبل گروتھ کہتے ہیں, جب باقی لوگ بھی اپنا کام کریں گے نا. ناک اپنا کام کرے گی, آنکھ اپنا کام کرے گا, منہ اپنا کام کرے گا, کان اپنا کام کرے گا, تو ایک جسم ہیلدی ہوگا نا. اگر ایک آزاد سارے کام تو نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے تو ہمیں ادارہ جاتی ریفارمز کی ضرورت ہوگی. جی میں گزارش کروں, تگڑا کرنے کی ضرورت ہے. آپ کی اجازت سے میں گزارش کروں کہ ہمیں جو ڈپلومسی میں بھی ہماری جو سپیس کریٹ ہوئی ہے, وہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب جا کے ڈونلڈ ٹرمپ کو ملے. امریکہ 2 دفعہ انہوں نے بڑی سینئر لیول کی میٹنگ ہوئی. شہباز شریف صاحب کو تو ڈونلڈ ٹرمپ نے نہ فون کیا, نہ بات ہوئی ہے, نہ کال ریسیو کیا, نہ ملاقات ہوئی ہے. ہمارے فیلڈ مارشل صاحب چین گئے 2 دفعہ, پہلے فورن منسٹر کو ملے, پھر اب زی جن پنگ سے بھی ملاقات ہوئی. رشیا کے ساتھ انگیجمنٹ ہے, جی رشیا کے ساتھ انگیجمنٹ ہے, مڈل ایسٹ کے ساتھ انگیجمنٹ ہے. مڈل ایسٹ پرائم منسٹر کم گئے, ہمارے فیلڈ مارشل صاحب گئے, کیونکہ ایک ادارے کو میک اپ کرنا پڑ رہا ہے اس گورننس کے گیپ کو جو ڈیموکریسی کے اندر ہماری یہ گورنمنٹ کر رہی ہے. کتنا ہی اچھا ہو اگر یہ لوگ اپنا کام کر سکتے ہوں.
یہ لوگ خود ڈپلومیسی، کوئی ڈپلومیٹس ایسے انہوں نے رکھے ہوں جو ایکسپیرینس والے ہیں. ایک بندہ جو سمدھی ہے اس وجہ سے اس کو نہیں لگا دیا فارن منسٹر. کوئی جے شنکر جو ہے وہ فارن سیکرٹری تھا انڈیا کا, 32 ایئرس کی فارن سروس کی اس کی نوکری ہے, جس کے بعد وہ فارن منسٹر بی جے پی نے لگایا. ہمارا بندہ تو فارن منسٹر تھا ہی نہیں, اس کو کبھی فارن منسٹری کا پتہ ہی نہیں تھا. ہم نے کیونکہ اس کو کتنا ہی اچھا ہو کہ گورنمنٹ بھی کو مناسب لوگوں کو لگائے جو افواج پاکستان جو آلریڈی اپنی ملٹری کام بھی کر رہی ہیں, ملٹری ڈپلومیسی بھی کر رہی ہیں, ڈومیسٹک بھی کر رہی ہیں, فلڈ بھی کر رہی ہیں, دیگر چیزیں بھی کر رہی ہیں, کہ ان کا تھوڑا برڈن آپ کم کریں اور خود بھی تھوڑا سا کام کر کے دکھائیں, تو یہ پروگرس ترقی والی سسٹینیبل ہوگی, ورنہ اسی طرح ہوگی جیسے اب چل رہی ہے. میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی, پھر اس کے بعد بریک پہ مجھے نا بیرسٹر صاحب کی بڑی بات سے بہت شدید اختلاف ہے, کیونکہ یہ صرف اور صرف جنگ کی بات نہیں ہے. جنگ کے بعد جو کچھ ہوا اس کے اندر, اور یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ آئی ایس پی آر کا بھی یہی بیان ہے, یہ حکومت وقت کا بھی یہی بیان ہے. بیرسٹر صاحب کی اپنی یہ کہہ لیں کہ پرسپیکٹیو ضرور ہو سکتا ہے, لیکن عوام کو گمراہ نہ کریں یہ کہہ کے, کیونکہ اس وقت ہماری ملٹری فورسز میم یہ گمراہی ہے کہ فارن منسٹر کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے فارن منسٹری میں, کہ اسحاق صاحب کا کوئی ایکسپیرینس نہیں فارن منسٹری میں, گمراہی ہے, یہ سچ ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو ہماری آرمی نے اور ہماری باقی تمام فورسز نے فیلڈ مارشل کی سربراہی میں جو کچھ کیا, اس کے بغیر تو ہم آج یہاں بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے نا. شاید میں اور آپ بھی کسی کیمپ کے اندر اپنی جان بچانے کے لیے بیٹھے ہوتے. لیکن یہ کہنا کہ میں کرنٹ گورنمنٹ کی جو گورننس ہے اس کو انڈرمائن کر رہا ہوں, میرا خیال ہے یہ ایک تو فیکچولی بھی انکریکٹ ہے, اور ساتھ ساتھ کو یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ ان کے کندھوں پہ اس سے زیادہ بڑی ذمہ داری ہے. جب ہمیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے تو ہم لوگوں کو یہ کہہ کے گمراہ نہ کریں کہ ہماری حکومت کچھ نہیں کر رہی, جبکہ وہی حکومت ہے جو آپ کو ہر جو ہے ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر ہر وکٹری لا کر دے رہی ہے. سو میرا خیال ہے یہ کہنا مناسب ہے. مجھے آگے بڑھنے دیجیے بات. دیکھیے عوام بڑے باشعور ہیں, وہ سمجھتے ہیں, جانتے ہیں چیزوں کو, تو یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ عوام دیکھتے ہیں اور بہتر فیصلہ کریں گے. وقت تو ایک بریک کا, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو غزہ کی صورتحال پر بات کریں گے. ویلکم بیک. غزہ میں صہیونی فوج کی بربریت, انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری ہے, اس پر بات کریں گے. مجھے بتائیے گا بیرسٹر صاحب, سیو دی چلڈرن کی ایک رپورٹ ہے کہ بیرسٹر صاحب آپ میرے سے کرسی بدل لیں پلیز کرسی بدل لیں, آج ہم کرسی بدل کے شو کرتے ہیں. یہ آپ اس کو سمجھیں, آپ یہ سوال نہیں ہم نے ویسے یہ بڑا انسانی ہمدردی کا سوال ہے کہ غزہ میں, تو آپ کا مطلب ہے کہ میں انسانی ہمدردی اب سمجھ آ گئی, سمجھ آ گئی. انور بھائی یہ تو میں نے آئی ٹیک آفینس ان دیٹ, آپ نے آن ایئر کہا ہے کہ کیونکہ انسانی ہمدردی کا سوال ہے اس لیے میں بیرسٹر صاحب میں شفٹ کر گیا ہوں, میں آپ کی اجازت سے میں آمنہ کے پاس جاؤں. نہیں ایسے نہ کریں, ایسے نہ کریں, پلیز کنٹینیو کریں, میرے سینئر بھی ہیں. غزہ میں 23 ماہ کے دوران اسرائیلی جارحیت سے 20,000 بچے جو ہیں, معصوم بچے شہید ہو گئے. 1 منٹ میں ایک بچہ شہید ہوتا ہے. سیو دی چلڈرن کی رپورٹ ہے, اور عالم اسلام بالکل اس پہ خاموش ہے. مغربی دنیا کو دیکھ لیں تو ان کے ڈبل سٹینڈرڈ جو ہیں وہ شاید ان حالات کی وجہ سے ان کے منہ پر تماچے ہیں. دیکھیں, میں اس بارے میں اس طرح نہیں سوچتا. عالم اسلام کیا کرے گا اور مغربی دنیا کیا کرے گی, یہ اس بات کا جواب رب ذوالجلال کو عالم اسلام اور مغربی دنیا دے گی. ہم کیا کر رہے ہیں اس بات کا جواب ہم نے دینا. میں کہتا ہوں کہ کوئی بندہ نہ آئے بھائی, ابھی اسرائیل کے ساتھ جنگ ہوئی نا, ایران کی سپورٹ میں کون آیا؟ کوئی بھی نہیں آیا. اکیلا وہ کافی تھا. اکیلا حمایت کی, حمایت تو وربلی بہت ساری کی نا. ملٹری جنگ کس نے لڑی؟ ایران اکیلے نے لڑی, اور وہ کافی تھا. اگر آپ درست ہوں, آپ حق پہ ہوں, آپ ظلم کے خلاف مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں, تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کتنے لوگ ساتھ ہیں؟ عالم اسلام کیا کرے گا اور مغربی دنیا, بھائی انہوں نے اپنا جواب خود دینا ہے. میں آپ سے 2-3 سوال پوچھنا چاہتا ہوں, اور جس بات کے جواب میں اپنے اندر بھی تلاش کرنا چاہتا ہوں, اور میری گزارش یہ ہے کہ حکومت بھی ہمیں ذرا اس کا بتائے. ہم ایک سیریس ملٹری ڈپلومیٹک پاور ہیں اس خطے میں, سیریس مطلب چلیں زیادہ کیا بات کرنی. اگر پاکستان کی ملٹری کسی وجہ سے انوالوڈ ہو, میں نہیں کہتا کہ ہونا چاہیے, اس کی اپنی بڑی ڈس ایڈوانٹیجز ہیں, بڑی ایڈوانٹیجز ہیں, لیکن ایک نیشنل ڈیبیٹ ہونی, میں گزارش کروں. لیکن یہ بات ہمیں یقیناً کہنی چاہیے کہ اگر ہماری ملٹری انوالوڈ ہو تو غزہ کے اوپر بربریت نہیں ہو رہی ہوگی.
ہماری ملٹری ایران سے بہت بڑی ملٹری ہے, بہت زیادہ بہتر اکوپڈ ہے. ہم نے انڈیا جیسی فوج کے گھٹنے ٹیک دیے, تو اگر ہماری جنگ ہو تو کوئی جنگ نہیں کر رہا. کانسیکوینسز کیا ہوں گے ہمارے لیے پھر, جس کے اوپر بحث ہونی اس چاہیے. پر بھی بات کرتے ہیں. سوری میں چلیں ہم نہیں لڑتے. آپ نے 56 ملکوں کی فوج بنائی تھی مسلمان, جس میں نہ صرف کہ پاکستان نے بھی ریسورسز ڈالے, بلکہ ہمارے ایک فارمر چیف اس کو لیڈ کر رہے ہیں. جی بالکل. ان کا کام یہ تھا کہ جب بھی مسلمانوں پہ اس خطے میں بربریت ہوگی تو ساری مسلمان فوجیں اکٹھی لڑیں گی. ایسے ہی ہوا. فلسطین پہ بربریت ہوئی, انہوں نے کچھ کیا. جو لوگ فلسطین کے حق میں بم چلا رہے تھے, یمن, کیا اس کے خلاف اس فوج نے جنگ کی؟ جو لوگ فلسطین کے حق میں بم چلا رہے تھے, یمنی, کیا اس فوج نے یمنیوں پہ بمباری کی؟ بالکل کی. ایران اکیلا لڑ رہا تھا فلسطین کے حق میں, انہوں نے حزب اللہ کے اندر نصر اللہ کو شہید کر دیا, باقیوں کو. وہ فوج کھڑی رہی, موجود رہی, کوئی اس نے ہیلپ کی؟ کس چیز کے لیے اس کو فنڈ کیا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں. یا تو آپ بآواز بلند کہیں کہ فلاں ملک کے دفاع کے لیے وہ فوج, اور کسی کے لیے نہیں آئے گی. چلیں سب کو پتا ہو, بھئی مجھے بھی پتا ہو کہ وہ جو ایک گارڈ کھڑا ہے وہ صرف فلاں ملک کا دفاع کرے گا, اپنا دفاع میں خود کروں گا. لیکن کہا یہ گیا تھا کہ اس خطے میں جب بھی بربریت ہوگی, ہم تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں فلسطین کا سوال نہیں, فلسطین تو اس میں irrelevant ہے میرے پرسپیکٹیو میں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ فلسطین, میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ اگر وہ فلسطین کے لیے ایکٹیویٹ ہو جائے گی تو میں پھر اس کو کشمیر کے لیے بھی کروں گا. اگر وہ فلسطین کے لیے ایکٹیو ہوگی کہ ہم مسلمانوں کا دفاع کریں گے کسی غیر مسلم کے خلاف, تو اگر وہ فلسطین کے لیے ایکٹیو ہو جائے گی تو میں اسے کہوں گا بھائی یہ کشمیر کے اندر بھی ہو رہا ہے نا, پھر میرا ہاتھ بھی سٹرونگ ہو جائے گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ فلسطین کے لیے بھی کھڑی نہیں ہوگی, ایران کے لیے بھی کھڑی نہیں ہوگی, کشمیر کے لیے بھی کھڑی نہیں ہوگی, تو وہ کیوں بنائی ہے ہم نے؟ تو پھر عالمی جنگ کا خطرہ نہیں ہوگا اگر ہم کشمیر میں بھی فلسطین میں اور بھائی پھر ہماری فوجیں ہمیں واپس کر دیں. بھائی اس کو بنایا کیوں؟ اس میں پیسے ڈالے ہیں آپ نے, اس میں ریسورسز ڈالے ہیں, اس میں بندے بھرتی کیے ہیں, ان کو پھر واپس کر دیں نا. ہم پہلے ایک غریب سا ملک ہیں, آپ نے بنائی بھی فوج, اس کے اندر اکوپمنٹ بھی ڈالا, ٹریننگ بھی کی, یہ بھی اس کا ایک وعدہ تھا وہ ایک کام کرے گی, اس خطے میں امن کو ریسٹور کرے گی. آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ ہر منٹ ایک بچہ مر رہا ہے, شہید ہو رہا ہے. جی ایسے. اچھا تو پھر اس فوج کا کیا کام ہے؟ کیوں بنائی تھی؟ وہ پھر چند لوگوں کو جو کچھ ملکوں کے بادشاہ ہیں بس صرف ان کے لیے وہ بنی ہے. سچ بولیں لوگوں کے ساتھ, وہ وقت چلا گیا جب آپ کہتے تھے کہ میں ان سب کو غریبوں کو بچاؤں گا, اور آپ ایک کام کر دیتے تھے, اینڈ میں پتہ چلتا تھا کہ یہ کام غریبوں کے لیے تھا ہی نہیں, یہ کسی اور کے لیے تھا. مہربانی کر کے چلے ہم کچھ نہیں کر سکتے بطور ملک, ہمارے اوپر بڑی سینکشنز لگ جائیں گی, ہم نہیں اپنی ملٹری انگیج کر سکتے, ایران اکیلا نہیں کر سکتا, یو اے ای اکیلا نہیں کر سکتا, سعودی عرب اکیلا نہیں کر سکتا, جارڈن دوسرے. بھائی جو 50 ملکوں کی فوج تھی وہ کیوں نہیں کر سکتی؟ اکیلا ایران لڑ لیا, اکیلے ایران نے لڑا, اکیلے ایران نے لڑا, کیا کر لیا امریکہ, کیا کر لیا دنیا نے اس کا؟ ابھی بھی موجود ہے, کل ایس سی او کے اندر بھی موجود تھا, چین کے اندر جو سیلیبریشن ہو رہی تھی اس میں پرائم منسٹر شہباز شریف سے پہلے ان کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے. کیا کر لیا دنیا نے؟ آپ ہمت کریں نا تھوڑی سی, صرف یہ کہہ دینا کہ وہ مغربی ممالک کا ہلیں گے یا اسلامی دنیا. اگر آج ہر منٹ ایک بچہ مر رہا ہے تو ہم یہ کیا چاہتے ہیں کہ دنیا کے ہر ملک میں, ہر شہر میں ہر منٹ ایک بچہ مرنے لگ جائے؟ یہ میرا جواب نہیں ہے, یہ بیرسٹر صاحب کا. آپ اس بات سے کہ اگر سب لوگ لڑیں گے تو پھر سب کے اوپر بمباری ہوگی, اور بھائی خدا کا واسطہ ہے, میں یہ ڈر اس ڈر سے نہیں کر رہی, میں یہ کہہ رہی ہوں ہمیں ڈپلومیٹکلی اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. لیکن اس فوج کا کیا کام ہے, میں پوچھنا چاہتا ہوں. آپ 56 ممالک کی فوج کی بات کر رہے ہیں, اس کا کیا نام ہے؟ آمنا گورنمنٹ اس فارسی چینل کو مزید تیز نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں گورنمنٹ کا سٹانس جو ہے نا, وہ فلسطین کے اوپر, گورنمنٹ کا سٹانس فلسطین کے اوپر ہمیشہ سے بہت کلیئر ہے. اور آپ کو یہ پتا ہے کہ جس جنگ کا بیرسٹر صاحب بار بار ذکر کر رہے ہیں, جو ایران اور اسرائیل کی جنگ تھی, تو اس کے اندر بھی امریکہ سے تعلقات ہونے کے باوجود پاکستان نے اپنا پورا ویٹ ایران کی سائڈ پہ رکھا, اور بڑا اوپنلی اس چیز کو اناؤنس کیا, ہر فورم کے اوپر اناؤنس کیا کہ جی ہم
کسی صورت میں بھی فلسطین درست کا بات ہے۔ ساتھ نہیں دیں گے. ہم ہر حالت میں, ہمارے آپ کے ساتھ بہت اچھے ٹرمز ہیں, اسرائیل لیکن کا ہم ساتھ نہیں دیں گے، اسرائیل کا فلسطین ساتھ کا نہیں دیں ساتھ گے. فلسطین کے ہم تو ہر ساتھ کھڑے حالت میں ایران ایران کے ساتھ کھڑے ہیں, ایران کے ساتھ بھی ہم کھڑے ہر تھے، حالت میں صفاتی سطح ایران پر کے ساتھ فلسطین کھڑے. کے ساتھ ایون بھی حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ہمارے جیسے بہت سارے ٹی وی شوز نے, بہت سارے تجزیہ کاروں نے یہ بات کی کہ جی کہیں اس کی وجہ سے ہمارے امریکہ سے تعلقات خراب نہ ہو جائیں. ابھی تعلقات ٹھیک ہوئے ہیں, کہیں ہم اس چیز کو جیپرڈائز نہ کر لیں. لیکن ہم نے بہت فرم سٹانس لیا کہ ہم ہر حالت میں اپنی ہر چیز کو داؤ پہ لگا کر تب بھی ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس بات کی جو سب سے بڑی گواہی ہے وہ یہ بات دیتی ہے کہ بیرسٹر صاحب نے ہماری حکومت کے اوپر کسی بات پہ گواہی دے دی اور انہوں نے کہہ دیا کہ یہ بات درست ہے. سو یہ بات گورنمنٹ کا سٹانس بہت کلیئر ہے, وہ وار فرنٹ کے اوپر ہو, وہ ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر ہو. لیکن کیا ہماری حکومت اکیلے یہ مسئلہ حل کر سکتی ہے, اور کیا یہ مسئلہ 1 2 3 دن میں حل ہونے والا ہے؟ ہاں, یہ بات آپ کی درست ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ حکومت وقت کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ اس مسئلے کے اوپر ہمیں ریگولرلی پش کرنا پڑے گا, کام کرنا پڑے گا, ڈپلومیٹکلی اپنے الائز کو اکٹھا کرنا پڑے گا. اور پاکستان انشاءاللہ اس کے اوپر آپ آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ اس کے اوپر اس مشن کو لیڈ کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. تو یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے جو میں نے اور آپ نے ایک بند کمرے کی میٹنگ کے اندر بیٹھ کے ڈسکس کر لیا, فائنلائز کر لیا, کیونکہ اس کے اندر بوتھ سائڈز پہ بہت سی سپر پاورز انوالوڈ ہیں, بہت سارے ملکوں کی اکانومی اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. تو اس مسئلے کا حل ڈپلومیٹکلی نکالا جا سکتا ہے. میں آپ کے اوپر بمباری کر دوں, آپ میرے اوپر بمباری کر دیں, جنگیں کبھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی. میرے صاحب وقت ختم ہو جاتا ہے. بہت شکریہ آپ کا. امنا, آپ کا بھی بہت شکریہ. اس بات کا تو میں بھی یعنی شاہد ہوں کہ اور اسرائیل کی جو جنگ تھی اس میں ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے بڑا کردار ادا کیا تھا. ہم یہی چاہتے ہیں کہ سفارتی سطح پر بھی پاکستان کردار ادا کرے اور جو غزہ پر اس وقت نسل کشی کا عمل جاری ہے اس کو روکا جا سکے. مجھے دیجیے اجازت, اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.